हवलदार ने गिरकर उठने में खासी फुर्ती का मुजाहरा किया था। वो जानता था कि फैजान ओगलो को गोली मारने की ड्यूटी उसके जिम्मे कर्नल शोलोखोफ ने लगाई है, और अगर उसे सुबह उन लाशों में फैजान की लाश न मिली तो कुछ बैद नहीं कि वो हवलदार ही को गोली मार दे। वो मुख्तलिफ टीलें पलांगता अंदाजे से उस सिमत जा रहा था जहां उसके ख्याल के मुताबिक फैजान को होना चाहिए था। जल्द ही उसे एक धुंधला सा साया एक पत्थर के नज़दीक दिखाई दिया। ये फैजान ओगलो के सिवा और कौन हो सकता था। हवलदार ने फौरन स्टीन गन सीधी की कि उस तरफ ब्रस्ट फायर कर सके, लेकिन अभी उसका हाथ ट्रिगर तक पहुंचा भी नहीं था कि एक गोली उसके माथे में घुस गई और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। कासिम ईशान ज़ादा और फैजान ओगलो ने एक साथ ही गनशिप हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी थी। इसके साथ ही उन्हें शुमाल मशरक की सिमत से रोशनी का एक खाला उस सिमत बढ़ता दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर की तेज सर्च लाइट उसके परों के नीचे रोशन थी, जिनमें से गैस की नालियां बाहर झलकती दिखाई दे रही थी। फैजान ओगलो गिरा तो इरादतन था, लेकिन लुढ़कने से उसकी चोटों का दर्द जाग उठा। पसलियों से दर्द की तेज रो सारे जिस्म में दौड़ने लगी। वो बेहाल सा होकर वहीं पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। फिर उसने अपने अकब में गोली चलने की आवाज़ के साथ ही किसी के गिरने की आवाज़ सुनी। ये वही हवलदार था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने उसकी ज़ायाशुदा तवानाइयों को जैसे फिर से उसके जिस्म में लौटा दिया था। वो उठा और टीलों के अकब में बनी मॉडर्न आबादी की सिमत भागने लगा, जो यहाँ से 1.5-2 फरलांग दूर नजर आ रही थी। फैजान ओगलो दीवाना वार भाग रहा था। उसे अपने पीछे गनशिप हेलीकॉप्टर की मशीन गनों का शोर बखूबी सुनाई दे रहा था। ये मकाम शुक्र था कि वो उसकी रोशनी की जब्त से बाहर था, ना ही उस तरफ कोई कमांडो मौजूद था। आहिस्ता आहिस्ता उसको सड़क नजर आने लगी। फिर अचानक जैसे जमीन ने उसके कदम जकड़ लिए। सड़क पर एक दूसरे के अकब में रोशनियों का तूफान वो बखूबी देख सकता था। घेरे में आई हुई कमांडोज की मदद को फौज आ गई थी। फैजान ओगलो ने अपना रुख बदला और करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसे वहां जरूर पनाह मिल जाएगी, क्योंकि ये बात उसके मुशाहिदे में आ चुकी थी कि लोगों के दिल तखरीबकारों और ज़बानें क़वाए दोस्त के साथ हैं। भागते भागते वो बेदम हो गया था और अब तो उसे चलना भी दोबार हो रहा था। कर्फ्यू का वक्त हो चुका था, तभी तो सारा इलाका सुनसान पड़ा था। उसके पीछे फायरिंग की आवाज़ें अब खासी तेज हो गई थीं। शायद मदद को आने वाली फौज ने भी मोर्चे संभाल लिए थे। किसी न किसी तरह गिरता पड़ता वो आबादी के आखिरी सिरे वाले मकान तक पहुंच गया। ये जदीद तरस का मुख्तसर सा बंगला था। दर्द से बेहाल फैजान ओगलो ने दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुला हुआ मिला। इर्द गिर्द के मकानों की रोशनियां बुझ चुकी थीं। फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें यहाँ भी सुनाई दे रही थी। यूं तो ये रोज़ाना का मामूल बन चुका था, लेकिन आज शायद मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन दिखाई देता था। इसीलिए तो लोग अपने घरों में दुबक गए थे। बरामदे में पहुंचकर फैजान ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। फौरन अंदर की रोशनी जल उठी। इसके साथ ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फैजान में इतना दम भी नहीं रह गया था कि वो अपने कदमों पर ही खड़ा हो सके। वो दरवाज़ा खुलते ही आगे बढ़ा और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। कमर पर लगने वाली लात इतनी ही जोरदार थी। हैंड्स अप की आवाज़ पर जब उसने उठकर बैठने के बाद पलटकर देखा तो जगड़न उर खान उसकी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा था। फैजान ओगलो जो सीधा एक तख्त पोस्ट से टकराया था, अब उसी से पुष्ट जमाए जमीन पर दो जानों बैठा बेबसी से अपनी बदबख्ती का जायजा ले रहा था, जिसने उसे प्लाजा होटल से खाद के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया था। अब फरार होने के बाद वो उसी के हजूर दोबारा खाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के लिए चला आया था। खाद जहां एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतजर थी। अचानक कूर खान के पीछे वाला दरवाज़ा खुला, जिसके साथ ही एक निस्वानी आवाज़ बुलंद हुई, पिस्तौल फेंक दीजिए, आप मेरे निशाने की ज़द पर हैं। बेअख्तियार फैजान ओगलो की नज़रें उस सिमत उठी। बादामी आंखों और लंबे बालों वाली यास्मीन शबी ख्वाबी के लिबास में उर खान की पुश से रिवाल्वर टिकाए खड़ी थी। यास्मीन, मेजर उर खान की आवाज़ में हैरत का उनसर गालिब था। यास्मीन, फैजान के मुंह से बेसाख्ता निकला, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ख्वाब में बड़बड़ा रहा हो। हाँ, मैं यास्मीन ही हूँ फैजाना। यास्मीन की आवाज़ पुरसकून और किसी गहरे कुएं से आती सुनाई दे रही थी। मुझे इल्म था कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मेरे बाबा ने ये तैयारी की है।
میرے لیے تو تمہارے بابا ہی کافی تھے۔ فیضان نے طنزیہ لہجے میں اس کی بات کاٹ کر جگڑن اور خان کی طرف اشارہ کیا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو فیضانہ، یہ پستول میں نے اپنے باپ پر تانا ہے۔ یاسمین کا لہجہ مضبوط اور غیر متزلزل تھا۔ شاید تمہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح یقین نہ آئے فیضانہ کہ میں اب وہ یاسمین نہیں رہی جو تمہارے ساتھ ماسکو کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی۔ فیضان اپنی تکلیف بھول چکا تھا، اسے بہت سی بھولی ہوئی کہانیاں یاد آ گئی تھیں۔ پہلی مرتبہ جب وہ یاسمین سے اچانک کالج کی سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا تو کئی دن تک کھویا کھویا سا رہا۔ اس کی دوست ناظر خان نے اسی روز کالج کینٹین میں بیٹھے ہوئے فیضان اوغلو سے ہنستے ہوئے کہا تھا، اس لڑکی کی ملاقات نے ہمیشہ حادثات کو جنم دیا ہے۔ فیضان اس کی بات مسکرا کر ٹال گیا۔ یاسمین سے اپنے ٹکراؤ کو ٹالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ جلال آباد سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اور جلد ہی اس نے محسوس کر لیا کہ جلال آباد اور کابل کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ترقی پسندی کے نام پر ایسی خواہشات یہاں رواج پا گئی تھی کہ خدا کی پناہ اس نے کبھی زندگی میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی افغان شاعر اسلامی کا مضحکہ بھی اڑا سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو قدم قدم پر نہ صرف ایسے واقعات ہو رہے تھے بلکہ ایسا کرنے والوں کی مکمل حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی تھی۔ پہل تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ افغانستان ہی کے کسی شہر میں ہے یا یورپ میں آ گیا ہے۔ طلباء کے محاذ اسلامی کے مقابلے میں پرچم اور خلق پارٹی کے کمیونسٹ کھل کر آ گئے تھے۔ اس کی ہمدردیاں ضرور طلباء کے محاذ اسلامی کے ساتھ تھیں، لیکن اس نے کبھی سیاست میں سرگرم حصہ نہیں لیا تھا۔ فیضان اوغلو کی دوسری ملاقات یاسمین سے اس وقت ہوئی جب وہ طلباء کے ایک گروہ کی قیادت کرتی وہاں گھس آئی تھی جہاں اسلام پسند طلباء کا جلسہ ہو رہا تھا۔ فیضان یہاں صرف تقریریں سننے آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہنگامہ شروع ہوتی ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ یاسمین کی نظر بھی اس پر پڑی، دونوں کی نظریں آپس میں ملیں تو یاسمین کو اس کی بوکھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ فیضان نے اس کی حرکت کو محسوس ضرور کیا لیکن اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے یوں لگا جیسے یاسمین نے اس کا تمسخر اڑایا ہو۔ دونوں جماعتوں کے طلباء آپس میں ٹکرا گئے، عورتوں اور مردوں کی تفریق بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ فیضان نے سوچا کہ داؤد آخر یہ کیا انقلاب لا رہا ہے جو افغان قوم کی شرم و حیا اور غیرت اسلام کے لیے سم قاتل بنا ہوا ہے۔ جب پرچم اور خلق پارٹیاں نہیں تھی تو کبھی ایسے واقعات پیش نہیں آئے تھے، تب تو تعلیم بھی مخلوط ہو گئی تھی۔ اس ہنگامے میں یاسمین کے علاوہ بھی لڑکیاں بھرپور حصہ لے رہی تھیں، لیکن اسے یاسمین کے رویے پر ضرور دکھ ہوا تھا کہ وہ آخر اپنی نسوانیت کا تقدس کیوں برقرار نہیں رکھنا چاہتی۔ رات کو جب ہاسٹل میں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹا تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک نامحسوسی بےقلی اسے لگی رہی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ آخر وہ یاسمین کے متعلق کیوں سوچ رہا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے یاسمین سے۔ اسے اب اپنے ہی رویے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اس رات کافی دیر گئے تک وہ جاگتا رہا، بالآخر نیند کی دیوی نے اسے اپنے آغوش میں سمو لیا۔ اگلے روز جب وہ کالج کی گراؤنڈ کے ایک کونے میں بنی پتھر کی بینچ پر بیٹھا تھا تو بھی اس کے ذہن پر یاسمین ہی سوار تھی۔ پھر تو جیسے معجزہ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب یاسمین اچانک ہی اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ ہیلو کامریڈ، اسے یاسمین کی آواز سنائی دی اور وہ اس طرف گھوم گیا۔ یاسمین کی اچانک آمد بے باک لہجہ اور بے تکلفی نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ السلام علیکم، وہ بے اختیار کہہ گیا اور یاسمین خواہ مخواہ مسکرا دی۔ آپ یہاں اکیلے بیٹھے تھے، میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ اس نے فیضان کے چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا جس کے کانوں کی لبیں سرخ ہو رہی تھیں۔ فیضان کا دل ایک مرتبہ تو اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ اسے خیال آیا کہ آخر یہ کیوں اس کا حال دریافت کرنے چلی آئی ہے۔ ابھی تو ان کی کوئی باقاعدہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر گفتگو بھی نہیں کی، بس ایک دفعہ اچانک ٹکراؤ۔ پھر اس نے سوچا ممکن ہے جس آگ میں وہ جل رہا ہے یاسمین بھی اسی آگ کا ایندھن بن چکی ہو۔ اس وقت فیضان کا ذہن اتنا پختہ نہیں تھا کہ وہ اس معاملے کے کسی اور پہلو پر بھی نظر رکھتا۔ وہ سیدھا سادہ پٹھان تھا اور مضبوط مسلمان اور بس، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ اس کا طاقتور جسم ہی دراصل ان لوگوں کی کمزوری ہے جن سے یاسمین کا واسطہ رہا ہے۔
وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس کی ہمدردیاں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے، خواہ اس کے لیے ایسی بہت سی یاسمینیں بھی بھیڑ چڑھ جاتی۔ اس روز وہ آہستہ آہستہ یاسمین سے کھلنے لگا۔ اس نے واقعی یاسمین سے جی بھر کر باتیں کی اور اسی گفتگو میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ پہلے ہی ٹکراؤ کے بعد اس کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ فیضان سیدھا سادہ پٹھان تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جب تک اپنے دلی جذبات یاسمین تک نہیں پہنچا لیتا اسے سکون میسر نہیں آئے گا۔ تب یاسمین نے اس کی اس کمزوری کو اپنے لیے بونس ہی سمجھا تھا۔ آپ کو اس طرح اسٹوڈنٹ سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس نے ڈرتے ڈرتے بالآخر یاسمین سے کہہ ہی دیا۔ اس کی اس بات پر یاسمین نے بڑا زوردار کہا لگایا تھا، تم بھی آہستہ آہستہ سمجھو گے سب کچھ فیضان۔ وہ اس کے اتنا قریب جو گئی کہ فیضان پر بے خودی سی طاری ہونے لگی۔ یہ ملا بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہمارے ملک کے لیے تو یہ کینسر ہیں۔ یہ کینسر آہستہ آہستہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری بنیادوں کو زنگ لگ جائے ہمیں اس سرطان کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا۔ آؤ کینٹین پر چل کر بیٹھتے ہیں، اس نے فیضان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ فیضان کسی سحرزدہ معمول کی طرح اٹھ کر اس کے ساتھ ہی چلا آیا۔ کینٹین پر بیٹھے کئی لڑکوں اور لڑکیوں نے چونک کر یاسمین کے اس نئے شکار کو دیکھا تھا۔ ایسی ہی چند ملاقاتوں کے بعد وہ یاسمین کی زلفوں کا مکمل اسیر ہو چکا تھا اور یاسمین کو اس کے ترقی پسند دوستوں نے ایک ملا کو راہ راست پر لانے پر خوب مبارکباد دی تھی۔ جس روز اسے اطلاع ملی کہ وہ اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر ماسکو یونیورسٹی میں وظیفہ پا کر جانے والے طالب علموں میں منتخب ہو گیا ہے تو بجائے خوش ہونے کے وہ اداس ہو گیا کہ یاسمین کے بغیر اتنی مدت کیسے گزارے گا۔ لیکن اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب یاسمین نے اسے اس کے کمرے میں آ کر خوشخبری دی کہ وہ بھی اسی کورس پر جانے کے لیے منتخب ہو گئی ہے۔ فیضان کی والد نے بیٹے کے شوق کے پیش نظر اسے پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دی تھی، وگرنہ وہ جانتا تھا کہ بالآخر اسی کے بیٹے کو اس کا کاروبار سنبھالنا ہے۔ لیکن جب اس کے 6 ماہ کے لیے روس جانے کی خبر اسے ہوئی تو وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کافروں کے ملک میں جانے دے، لیکن اپنی تربیت پر بھی اسے اعتماد تھا اور یہ بات بھی اس کے پیش نظر تھی کہ آج تک فیضان نے اس کا ہر حکم مانا ہے۔ اب وہ اس سے علیحدہ تھا، خصوصاً اس ماحول میں جو اب مشاوروں کے آ جانے اور ان کے ساتھ ہی ان کا بے تحاشا لٹریچر پھیل جانے کے باعث اس کی توقعات سے بھی زیادہ تیزی سے لادینیت کی طرف مائل تھا۔ کچھ بھی متوقع تھا۔ وہ خود اپنے بیٹے سے ملنے آیا اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھتا رہا کہ وہاں وہ کیا سیکھنے پڑھنے جا رہا ہے۔ فیضان اپنے مذہبی باپ کے خدشات کو جانتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے جلد ہی اپنے باپ کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے اس کا والد اسے دوبارہ ترکستان سے اپنی ہجرت کی کہانی سنا کر گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ فیضان اوغلو اس کی کہانی کو کبھی نہ بھولے۔ ایرو فلوٹ کے اس جہاز میں دونوں کی نشستیں ساتھ ساتھ تھیں۔ اپنے کالج سے ایئرپورٹ تک کا فاصلہ انہوں نے یوں ہی طے نہیں کر لیا تھا۔ اس دوران فیضان کو بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح متعدد بار مختلف روسی افسران کے سامنے انٹرویو کے لیے پیش ہونا پڑا۔ اسے حیرت ہوتی جب یہ لوگ اس کے ساتھ پشتو اور فارسی بالکل اپنی زبان کی طرح بولتے تھے۔ ہر انٹرویو کرنے والے نے بڑی گہری اور تنقیدی نظروں سے لیکن مسکراتے ہی اس کا جائزہ لیا۔ 1-2 مرتبہ اس سے مذہبی قسم کے سوالات بھی کیے گئے، لیکن بڑے نامحسوس طریقے سے۔ فیضان یہ کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جہاز میں اس کے ساتھ یاسمین کی سیٹ بھی اسی منصوبہ بندی کا حصہ ہے جس کا وہ شکار ہونے جا رہا ہے۔ ایرو فلوٹ کی وہ خوبصورت اور انتہائی متناسب اعضاء والی ایئر ہوسٹس تو جیسے اس کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے فیضان اور یاسمین کی بھرپور مہمان نوازی کی تھی اور ماسکو پہنچنے تک فیضان کو یقین ہو چکا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ مہذب قوم روس میں بستی ہے۔ اس دوران یاسمین نے بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنی قرب کے لمس اور گفتگو کے سحر سے فیضان کو جکڑ لیا تھا۔ جہاز جب ماسکو کے ہوائی اڈے پر اترا تو فیضان ذہنی طور پر تسلیم کر چکا تھا کہ روس سے بڑا افغانوں کا کوئی دوست نہیں اور ملاؤں سے بڑا افغانستان کا کوئی دشمن نہیں۔